जुर्म क्या था आपका? इमरान खान से मोहब्बत, शायद ये जुर्म बन गया। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि एक लीडर के साथ ज्यादती हुई है, मुझे प्रोटेस्ट में जाना चाहिए। ये मेरे ज़मीर की आवाज़ थी, मुझे किसी ने नहीं कहा था जाने के लिए और ना ही मैं किसी के कहने पे जाती भी। ये मेरे ज़मीर की आवाज़ थी जिस पे मैं गई। जो कुछ हुआ फिर वो तो गैर मुतवक्किल था। ये तो कभी जहन में आया ही नहीं था कि ये भी सीन ज़िंदगी में आ सकता है। अल्लाह ताला ने एक आजमाइश डाली, ना करदा गुनाहों की सज़ा। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। मेरी फैमिली, हमारे सोर्सेज ख़त्म कर दिए गए। हमारे घर में इस तरह रेड की गई जैसे हम बहुत बड़े क्रिमिनल हैं। पाकिस्तान के तमाम हालात जो ख़राब हैं उसके पीछे शायद सुमैया असद ही है, और सुमैया असद की पूरी फैमिली को बेरोज़गार कर दिया गया। रेड करते थे, जो उनको मिलता है उठा के ले जाते हैं। तो मतलब बड़े प्रॉब्लम हमने बर्दाश्त की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मेरे साथ वो खातून मौजूद हैं जिनकी ज़िंदगी 9 मई के बाद बदल गई थी। इनका तारुफ सुमैया असद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना उनकी कोई सियासी ओहदा रखती हैं, ना किसी दफ्तर में बैठती हैं, ना MNA हैं, ना MPA हैं। बस पसंद करती थी इमरान खान के काम को, इमरान खान की तरफ से जो मैनिफेस्टो दिया गया था, इमरान खान की जो कारकर्दगी थी, जो वादे थे, जो एफर्ट्स थे, उनको देखते हुए ही ये खान साहब के लिबर्टी चौक पर जो धरना था उसमें दावत पहुंची थी इन तक। तो इन्होंने सोचा कि मैं भी चले जाऊं, लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम था कि जब ये वहां जाएंगी तो इनकी ज़िंदगी अक्सर बदल जाएगी। इनकी ज़िंदगी इस तरह बदलेगी कि दोबारा वैसी हो नहीं पाएगी। इनकी पूरी की पूरी फैमिली बेरोज़गार हो जाएगी। इस बात का ख्याल इन्हें नहीं था कि जो इनसे हो रहा है क्या वो इतना बड़ा जुर्म है कि कुछ ना करना भी कभी जुर्म हो सकता है। तो मेरे साथ मौजूद है मिस सुमैया असद। उनको हम इस पॉडकास्ट में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिस सुमैया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। 7 माह आपने जेल काटी जी। मैं चाहूँगी कि आपका सुमैया असद से एक कैदी का सफ़र कैसा रहा, उस पर रोशनी डालें। कभी सोचा ही नहीं था, मतलब ये तो कभी जहन में आया ही नहीं था कि ये भी सीन ज़िंदगी में आ सकता है, या ये इस सूरत हाल से भी मतलब गुजरना पड़ सकता है। ये कभी सोचा नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने एक आजमाइश डाली। मैं तो इसको आजमाइश ही कहती हूँ कि ये एक आजमाइश थी, ना करदा गुनाहों की सज़ा। मतलब ये तो हकीकत में वो गुनाह था जो नहीं किया गया, तो उस गुनाह की सज़ा थी जो कभी किया ही नहीं। शायद किसी और की गलतियाँ ज़िंदगी में हुई होंगी जिसकी बर्दाश्त में ये सज़ा मिली, तो अल्लाह ताला ने वो आजमाइश गुजार दी अल्हम्दुलिल्लाह। कितना मुश्किल था आपके लिए? बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। यानी कि ये लफ्ज़ छोटा है, अगर देखा जाए तो ये लफ्ज़ छोटा है मेरे लिए। मुश्किल तो बहुत था। मेरी फैमिली, मतलब हम एक मिडिल क्लास से लोग हैं और हमें अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव करने के लिए बड़ी एफ़र्ट करनी पड़ती है। तो वो हमारी जो एफ़र्ट पुट करना है उसी को एक हिसाब से वो स्क्वीज़ कर दिया गया। हमारे सोर्सेज ख़त्म कर दिए गए। हमारे घर में इस तरह रेड की गई जैसे हम बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, और पाकिस्तान के तमाम हालात जो ख़राब हैं उसके पीछे शायद सुमैया असद ही है, और सुमैया असद की पूरी फैमिली को बेरोज़गार कर दिया गया। मेरे हस्बैंड जो है वो अपना मतलब उनका ना छोटा सा है काम है, बिज़नेस है अपना। रेड ऑफिस में रेड की, मतलब मुझे नहीं पता, मैं तो नाम नहीं ले सकती ना किन किन लोगों ने की, किस किस तरह की, लेकिन वो ऐसे ही था। मतलब रेड करते थे, जो उनको मिलता है उठा के ले जाते हैं। उनका सामान उठा के ले गए, जो सामान उन्होंने तैयार किया हुआ था, जो कैरी बैग वो बनाते थे, वो उठा के ले गए। वो आज तक भी वो बेयर नहीं कर पाए। तो मतलब बड़े प्रॉब्लम हमने बर्दाश्त किए। जुर्म क्या था आपका? इमरान खान से मोहब्बत, शायद ये जुर्म बन गया। वो मैं उसे कॉल तो नहीं कहूँगी, मेरे लिए कॉल नहीं थी, शायद मैं भी कि ओहदेदारों के लिए कॉल होती, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि एक लीडर के साथ ज्यादती हुई है, तो मुझे प्रोटेस्ट में जाना चाहिए। ये मेरे ज़मीर की आवाज़ थी, मुझे किसी ने नहीं कहा था जाने के लिए और ना ही मैं किसी के कहने पे जाती भी। ये मेरे ज़मीर की आवाज़ थी जिस पे मैं गई, और बाकी जो कुछ हुआ फिर वो तो गैर मुतवक्किल था। मतलब आपने कोशिश की होगी कि आप बच सकें, आपका जुर्म भी नहीं था बकौल आपके। बिल्कुल। आपने वो एफर्ट क्या थी आपकी कि आपको पुलिस तलाश करती थी? हाँ। आप कहीं छुपती फिर रही थी, पता चलता था आप तो वांटेड टेररिस्ट हैं। जी जी जी। तो घर वाले, खानदान वाले, जो किराए का मकान मालिक था, वो सबके रवैये आपने बदलते देखे। बहुत ज़्यादा। मतलब कि इस तरह था कि पुलिस एक्चुअली ये है कि हमारी ज़िंदगियाँ, जो हम मिडिल क्लास लोग हैं वो तो अपने घरों तक महदूद लोग होते हैं ना, उनको तो इतना ना पुलिस कल्चर का पता, ना कभी थाने कचहरियों का पता। और हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि कोई थाने चला जाए, और औरतें ख़ास तौर पे, हम लोग ससुराल में रहने वाले लोग हैं
تو ہمارے لیے تو آسان چیز نہیں ہے. یہ بھی ایک وجہ تھی پولیس سے بچنے کی, مطلب یہ بھی ایک وجہ تھی کہ کل کو کسی پرابلم میں یا میرے بچے اس پرابلم میں نہ آ جائیں, کیونکہ میرے بچوں کے اگر رشتے ہونے ہیں, شادیاں ہونی ہیں, تو ان کی ماں ان کے لیے سزا نہ بن جائے. یہ ایک کوشش تو تھی. کچھ یہ تھا اور کچھ یہ تھا کہ جب ہم 9 مئی کے بعد سے سن رہے تھے نا کہ یہ لوگ گرفتار ہو گئے ہیں, بڑی زیادتی ہو رہی ہے, بہت ظلم ہو رہا ہے, تو ڈر بھی بیٹھ گیا. ڈر بھی بیٹھ گیا کہ مطلب ایسا بھی کیا, ہم نے ایسا بھی کیا ہے. تو میرے ساتھ بھی سیم معاملہ تھا. میرے گھر جو پہلی کال آئی تھی پولیس کی یا ایجنسی کی, جن کی بھی ہوگی, وہ پہلی کال 15 مئی کو تھی. 15 مئی کو مجھے پہلی کال آئی تو میرے ہسبینڈ نے مجھے یہی کہا کہ فی الحال اب یہاں سے ہائیڈ ہو جاؤ, گھر سے چلی جاؤ. کال کر کے کیا کہا انہوں نے؟ مطلب وہ تو اب سن کے آج تو آپ کو مزہ آ رہا ہے, اس وقت تو آپ کو لگ گیا ہوگا پتا. نہیں, اس ٹائم اب تو سوچ کے ہنسی آتی ہے کہ ہوا کیا تھا. انہوں نے پہلی کال جب مجھے کی تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ سمیہ اسد بات کر رہی ہیں. میں نے کہا جی. کہتے ہیں آپ کا ایک پارسل ہے میرے پاس نا, تو وہ آپ ریسیو کر لیں. میں نے کہا ضرور, یہ مطلب پارسل کون ریسیو نہیں کرنا چاہتا. تو میں نے کہا جی ضرور. تو انہوں نے کہا کہ آپ اچھا صرف یہ کلیئر کر دیں جو آپ کا ID کارڈ کا ایڈریس ہے وہیں پہ رہ رہی ہیں. تو مجھے تو ذرا سا ڈاؤٹ ہوا. میں نے کہا کیا مطلب ہے نا, نہیں ID کارڈ کا ایڈریس تو انہوں نے بعد میں پوچھا. میں نے ان سے پوچھا کہ میرا پارسل کہاں سے آیا ہے, تو انہوں نے کہا کراچی سے. اب میرے لیے یہ ان کا تکا صحیح بیٹھ گیا, کیونکہ میری سسٹر کراچی میں رہتی ہیں تو وہ مجھے گفٹ بھیج دیتی ہیں. تو میں بڑی خوش, میں نے کہا ٹھیک ہے, تو پھر تو یہ جی میرا ایڈریس ہے. تو انہوں نے کہا یہ جو آپ کا ID کارڈ پہ ایڈریس ہے وہیں پہ آنا ہے. تو میں نے کہا نہیں وہ نہیں, میں تو رینٹ پہ رہتی ہوں, تو یہ میرا ایڈریس ہے. میں نے اپنا ایڈریس ان کو بتا دیا. میری بیٹی وہاں بیٹھی نا اپنا کام کر رہی تھی, وہ اس دن آفس نہیں گئی تھی. تو اس نے مجھے فون بند ہوا تو مجھے کہتی ہے ماما یہ آپ نے کس کو ایڈریس بتایا ہے. میں نے کہا وہ شاید ختیجہ خالہ نے کوئی پارسل بھیجا ہے تو ان کے لیے ان کو بتایا نا. کہتی ہے مجھے لگتا ہے یہ ایجنسی کی کال تھی. اچھا. میں نے کہا ایجنسی نے مجھے کیوں کال کرنی ہے. کہتی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 9 مئی کا کوئی معاملہ نہ ہو, کیونکہ آپ سے کوئی کیوں پوچھے گا کہ آپ ID کارڈ کے ایڈریس پہ رہ رہی ہیں. جی. میں نے کہا 9 مئی کے ساتھ میرا کوئی لنک نہیں بن سکتا, کیونکہ میرے پاس کوئی عہدہ نہیں, میرے پاس میں ان کی کوئی آفس ہولڈر تو نہیں ہوں نا. ہاں جی. سپورٹر تو اگر 2 کروڑ لوگ سپورٹر ہیں, 3-4 کروڑ سپورٹر ہیں, تو میں بھی ان میں سے ایک ہوں, تو میرا ان سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوگا. لیکن وہ بیچاری اتنی گھبرائی کہ اس نے نا میرے بات کرتے کرتے نا اپنے فادر کو کال ملا دی کہ اس طرح مجھے لگ رہا ہے کہ ایجنسی, یہ اس نے زیوم کیا, میں نے نہیں, یہ ایجنسی کی کال ہمارے گھر آئی ہے. اتنی دیر میں میری ایک فرینڈ کی مجھے کال آئی, تو اس نے مجھے کہا کہ میرے گھر آج پولیس آئی تھی نا. میں نے اس کی باقی بات سنے بغیر کہا مجھے لگ رہا ہے میرے گھر بھی آ رہی ہے. اچھا. میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ میرے گھر بھی آ رہی ہے, تم فون بند کرو, اور مجھے لگ رہا ہے کہ میرے گھر بھی آ رہی ہے. اور میں نے اس کا فون بند کیا تو تب تک میری بیٹی اوبر کروا چکی تھی, کیونکہ گاڑی جو ہمارے پاس تو نہیں ہے نا, تو وہ اوبر کروا چکی تھی. اس نے کہا ماما ابو کہہ رہے ہیں کہ فی الحال یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو. میں کہوں کیسے نکلوں, مطلب میں کھانا بنا رہی ہوں, ہارون اسکول گیا ہوا ہے, اس کا پیپر ہے, تو میں کیسے نکل جاؤں. تو اس نے کہا نہیں فی الحال تو یہاں سے نکلنا ہے. اب وہ اوبر جو تھی وہ 7 منٹس اوے تھی. اچھا. جس ٹائم اس نے مجھے یہ کہا نا, ہاں جی. ود ان 7 منٹ میں جو بھی کر سکتی تھی. میں نے اوپر سے چولہا بند کیا, میں نے اپنے 2-3 سوٹ پکڑے, اور میکسیمم مجھے تھا کہ 2-3-4 دن مینیج ہو جائے گا معاملہ نا, کیونکہ اوبویسلی پولیس اسٹیشن نہیں جانا چاہ رہے تھے. صحیح. تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے ہمارا کلچر بھی ہے, ہم پولیس سے مل کے بھی شاید کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا. میرے ہسبینڈ کو شاید زیادہ لگتا تھا, مجھے میں تو اس طرف سوچ بھی نہیں سکتی تھی نا, میرا تو یہ سوچ بھی نہیں جا سکتی تھی, لیکن ان کو شاید ایسا لگتا تھا کہ پولیس کے ساتھ مل کے معاملہ کے سیٹل ڈاؤن کی طرف چلا جائے گا. تو یہ لہٰذا وہ ود ان 7 منٹ اوبر آ گئی. میں نے چولہا بند کیا, اور میں نے اپنی میڈ سے کہا کہ تم جس طرح کر سکتی ہو نا, آپ گھر کو لاک کر لینا, اور اب ہم نکلتے ہیں, اور کوئی آپشن نہیں ہے. جیسے ہی ہم لوگ گھر سے نکلے ہیں تو اس کے فوراً بعد ہی پولیس آ گئی تھی. مطلب یہ پھر ہمیں خبر ملتی رہی, کبھی پولیس صبح کے ٹائم, کبھی شام کے ٹائم, مطلب مارکیٹ کے لوگ, آفس کے لوگ بتاتے رہتے تھے کہ یہاں پہ روز چکر لگایا جاتا ہے, طواف کیا جاتا ہے پولیس کا, اور سمیہ اسد کو تلاش کیا جاتا ہے, کیونکہ سمیہ اسد موسٹ وانٹیڈ ہو چکی تھی, اور ان کو تلاش کیا ہی جانا تھا. آپ کا یہ جو بھاگ دوڑ کا سلسلہ تھا یہ تو پھر چلا, کچھ دن چلا, اور 2 مہینے آپ کراچی چلی گئیں, پھر آپ لاہور آئیں. جی. آپ کو ہر جگہ ٹریس کرنے کی کوشش کی, کبھی خالہ کے گھر, کبھی بہن کے گھر. جی. تو یہ بھاگ دوڑ کا سلسلہ آخر ختم کیسے ہوا؟ وہ ایسے ہوا کہ جیسے کہ مطلب میں پہلے اپنی خالہ کی طرف آ گئی, لیکن میں خود انکمفرٹ تھی. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کتنی دیر یہاں بیٹھوں کہ میری وجہ سے کوئی اور بندہ ٹریول میں نہ آ جائے. تو میں چاہتی تھی میں گھر واپس جاؤں,
میں گھر واپس جانا چاہ رہی تھی. وہ آپ کو بڑے گھر لے گئے؟ لیکن وہ مجھے بڑے گھر لے کے جانا چاہتے تھے. اچھا. لیکن میں چاہتی تھی کہ میں گھر واپس جاؤں. میرے لیے میں انکمفرٹ فیل کر رہی تھی. اسی میں ہی پھر جب مطلب کوشش، میرے ہسبینڈ بھی کوشش کر رہے تھے، وہ مطلب پولیس سے ملنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے وائنڈ اپ کریں. مطلب اس کا اگر تو جرم ہے، لے دے کے معاملہ حل کر لیا جائے. لے دے کے بھی کہہ لیں. اور دوسرا یہ جرم اگر ہے، معافی تلافی سے اگر کہیں معافی بھی نہیں، معافی تو کس چیز کی مانگتے ہیں نا. اگر جرم ہے تو پکڑ لیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے بغیر کسی جرم کے ساتھ ماں سزا کاٹی ہے. بغیر کسی جرم کے نا، کہ اگر جرم ہے تو پھر تو حقدار ہیں، مجھے لے کے جائیں. لیکن وہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ اگر جرم ہی کوئی نہیں ہے، کوئی ویڈیو، کوئی تصویر، کچھ تو دکھائیں نا کہ یہ بندی سمیہ اسد نے یہ کیا اور اس کی پاداش پہ ہم سے تلاش کر رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں تھا. تو اسی میں پھر میرے بہنوئی ہیں، انہوں نے پھر مجھے ایک دن پولیس کو فون کیا. تو انہوں نے کہا تو ان کے نا ایسے اچھا کوئی جاننے والے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ملک ایدی فائل تو میرے کو کھلی پئی ہے. یعنی آپ تو سمجھی اب میں گئی. وہ تو بھائی ان کی بھی ہوائیاں اڑ گئی، میری بھی ہوائیاں اڑ گئی، کیونکہ وہ اسپیکر پہ فون سن رہے تھے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ فی الحال نا جس کراچی سے آپ کا پارسل آیا تھا نا ادھر ہی چلی جائیں. فی الحال آپ کا یہاں رہنا بنتا نہیں ہے. تو میں ٹکٹ کٹوائی اور ٹرین سے ہم لوگ کراچی چلے گئے. جب کراچی میں 15-20 دن گزارے، اس ٹائم لگا تھوڑا سا سکون ہو گیا ہے، کیونکہ گھر میں ریٹ کم ہو گئی. تو ایسا بھی سننے میں آ رہا تھا کہ کچھ شاید معاملات بہتری کی طرف بھی جا رہے ہیں. تو میں نے بھی، میری سسٹر نے لاہور آنا تھا، تو ہم لوگوں نے واپسی کی ٹکٹ کروا لی عید کے نیکسٹ ڈے کی، کہ ہم لوگ واپس چلتے ہیں اب. تو مجھے لگتا ہے کہ سیٹل ڈاؤن ہے. اسی دن میری سسٹر کو کال آئی ان نون نمبر سے. ہم لوگ پیکنگ کر رہے تھے، بیگ پیک کر رہے تھے. جب بیگ پیک کر رہے تھے تو وہ فون سنتے سنتے کرتی ہے، جی نہیں میں تو کسی سمیہ اسد کو نہیں جانتی. میرے تو ہاتھ رک گئے. میں نے کہا چلو جی. پھر گئی میں نے کہا کس کی کال ہے؟ کہتی ہے باجی بھی آپ کو تلاش کر رہے ہیں. یہ تو پولیس کی کال تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ماڈل ٹاؤن پولیس اسٹیشن سے بات کر رہا ہوں. میں کہوں اب میں کیا کروں نا. لیکن وہ ان لوگوں نے بھی واپس آنا تھا، تو آبویسلی مجھے بھی واپس آنا ہی پڑنا تھا. تو ہم لوگ واپس آئے. تو راستے میں ٹرین میں نا میری ایک دوست کی مجھے کال آ گئی. وہ مجھے کہتی ہے کہ سمیہ تم کدھر ہو؟ بلکہ نہیں، تم نے مجھے جواب نہیں دینا، صرف میری بات سننی ہے. تمہیں پولیس کتوں کی طرح تلاش کر رہی ہے. وہ میرے گھر بھی آئی تھی اور میرے ان لاز کی طرف بھی گئی. رام گلی مجھے تلاش کرنے گئی. مطلب وہ میری دوست، وہ اس کا کیا تعلق ہو سکتا تھا، لیکن اس کے گھر تک چلی گئی پولیس. اس کے گھر تو گئی، اس کے ان لاز تک چلی گئی. تو یہ میرے لیے اس قدر مطلب بیڈ سچویشن تھی. میں اس قدر تھک چکی تھی کہ میں نے اس ٹائم ریئلی فیل کیا کہ دنیا تنگ ہونا کسے کہتے ہیں. زمین تنگ ہو گئی میرے لیے. میرے پاس کوئی سسٹم نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں نے کیا ہوا ہے. مطلب کیوں مجھے اس طرح تلاش کیا جا رہا ہے، میرا گناہ کیا ہے. لیکن وہ وہاں سے کہتے ہیں نا ہم نہ باز آئیں گے محبت سے. لیکن وہ محبت تو اب یہ بات ہم کہتے ہیں نا، یہ تو اب سمجھ آ گئی نا. اب سب کچھ کرنے کے بعد سمجھ آ گئی ہے. ہوں چاکے لات گئے نے. تو یہ کرتے کرتے جب میں واپس آئی، لاہور واپس آئی، تو ابھی ایک دن میں نے اسٹے کیا. تو دوسرے دن میری بیٹی کی مجھے کال آ گئی نا. وہ صبح آفس گئی تو اس نے مجھے کہا ماما مجھے لگتا ہے پولیس آج میرے آفس بھی آئے گی. اچھا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کیونکہ وہ انکوائری کر رہے تھے. تب تک آپ کی ایک بیٹی کی جاب جا چکی تھی. تو میں نے کہا کیوں؟ تو کہتی ہے وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ وہ جو سوال جواب کر رہے تھے نا، وہ اور کی تک نہیں بنتا نا میرے سے، اور نہ کیوں کسی نے پوچھنے ہے. میں نے اس کی کال بند کی. میں اس قدر تھک چکی تھی کہ میں نے نا اوبر کروائی اور میں نے ہسبینڈ کو بتایا کہ میں پولیس اسٹیشن جا رہی ہوں. میں اس سے زیادہ میں بیئر نہیں کر سکتی. انہوں نے مجھے کہا کہ رکو ویٹ کرو. میں نے کہا نا اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ بیئر ہو ہی نہیں سکتا. میں اس سے زیادہ میرے میں ہمت ختم ہو گئی ہے. پھر آپ نے جا کے سرنڈر کر دیا؟ میں نے سرنڈر کر دیا. میں جا کے میں پولیس اسٹیشن گئی. میں نے کہا جی میں سمیہ اسد ہوں، آپ لوگ پلیز مجھے گرفتار کریں کیونکہ میں بہت بڑی ٹیررسٹ ہوں. صحیح. تو پھر جیل کے اندر آپ کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوا؟ جیل کے اندر تو بہت بعد میں گئے، لیکن جو پولیس اسٹیشن کا کلچر تھا نا وہ بڑا عجیب تھا. مطلب جب ہمیں انہوں نے گرفتار کیا تو جو ہمارا پولیس کا کلچر ہے وہ پیسے کھاتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اور مجھے اب آ کے فیل ہوتا ہے کہ یہ ہماری غلطی ہے کہ میڈم آپ کے لیے نا کال آنے والی ہے شہباز گل صاحب کی. اچھا. تو کیونکہ انہوں نے آپ کے خط پر وی لاگ کیا تھا. جب وہ کال آئے گی تو پھر میں آپ کو دے دوں گی. وہ کہہ رہے ہیں میں آپ کو کال کرتا ہوں. جیسے کال آتی ہے وہ کال پھر آپ کے حوالے ہوگی. اچھا. جیل میں آپ نے بیٹھ کے خط لکھا، یاد آیا مجھے جیل کی بات سے. اور اس خط کا ٹائٹل یہ تھا 9 مئی ایک سیاہ دن. جی
ہر اس شخص کے لیے جس کی زندگی بعد میں جہنم بنا دی گئی. ایگزیکٹلی. وہ میں ایکچولی مجھے جب لیٹر لکھنا چاہ رہی تھی نا تو میں لکھنا یہ چاہ رہی تھی, میرا خیال نہیں تھا کہ شہباز گل تک یہ پہنچ جائے گا, میرا خیال نہیں تھا کہ منصور علی خان تک یہ پہنچ جائے گا. میں تو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میرے جیسی مڈل کلاس لڑکی جس کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے, وہ اپنی زندگی میں مگن تھی, چھوٹے چھوٹے اپنے سوشل ورک کے کام کر کے ہم خوش تھے, جس طرح کی بھی زندگی گزر رہی تھی ہم مطمئن زندگی گزار رہے تھے. لیکن میری ساری فیملی نے کس قدر سفر کیا ہے. میری فیملی گھر سے بے گھر ہو گئی, میرے بچے جاب لیس ہو گئے, میرے ہسبینڈ کا بزنس ختم ہو گیا. تو میں یہ دنیا کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ مطلب میں اپنی تکلیف بتاؤں کسی کو, اس لیے میں نے لیٹر لکھا تھا کہ میں بتاؤں تو صحیح کہ مطلب یہ سفر آسان نہیں تھا. جیل میں بیٹھنا, جیل میں شاید آسان تھا, لیکن جیل تک آنا میرے لیے بالکل آسان سفر نہیں تھا. اس کے لیے میں نے بہت سفر کیا, اور وہ تو میں ٹائم کبھی بھول نہیں سکتی. جو ٹائم میں وہ سفر کیا, میرے بچوں نے کیا, میری فیملی نے کیا, وہ تو انفارگیٹیبل ہے. آپ کے ساتھ جیل میں اور کون کون تھا؟ میرے ساتھ تو اور مطلب 20-21 لوگ تھے, لیکن ہم لوگ نا ہم سب ڈفرینٹ سیل میں رہتے تھے. تو جو میرے سیل میں لوگ تھے جس کو موت کی چکی کہا جاتا ہے, اب ہمیں ہنسی آتی ہے نا یہ فکریں سنتے ہوئے, لیکن وہ ٹائم تو باہر کا ایزی نہیں تھا. تو میرے سیل میں میرے ساتھ عالیہ حمزہ تھیں, صنم جاوید تھیں, طیبہ راجہ تھیں اور ارونا نعیم تھیں. مطلب ہم 4-5 لوگ تھے. کسی ٹائم ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہم 6 لوگ بھی ایک سیل میں رہے ہیں. اگر لوگ کم ہوتے تھے تو ہم 4 بھی رہے ہیں. تو 4 تو ہم ضرور ہی رہے. سیل کا سائز کتنا تھا؟ وہ مجھے اب اس کو کیا میرا 6x4 کہتے ہیں. مطلب وہ کتنا کمرہ تھا, اس میں کتنے لوگ آ سکتے تھے؟ اس میں مطلب اس میں نا 3 چارپائیاں اٹیچ ہے نا, وہ جڑی ہوئی ہیں آپس میں, اور اس کے اوپر ایک چارپائی ہے. 4 پائی کے اوپر 4 پائی؟ جی, جو ڈبل چارپائی ہوتی ہے نا. اچھا, میں نے تو ڈبل بیڈ دیکھا ہے. ڈبل بیڈ ہے نا, وہ 4 پائی ہے اس طرح. اچھا, تو وہ اس طرح 4 پائی ہے, اور وہ 6 لوگ ایک میں رہتے تھے, اور واش روم بھی اندر ہی تھا دروازے کے بغیر. جی, چلنے کی جگہ تھی؟ بس چلنے کی ہی جگہ تھی. کتنا چل سکتے تھے, 1 قدم 2 قدم؟ میرا خیال ہے 6-7 قدم. 6-7. اور باتھ روم بھی اندر تھا؟ جی جی, بغیر دروازے کے تھا؟ بغیر دروازے کے. وہ پھر ہم اپنے دوپٹوں کو وہ لکڑی کا دروازہ ہی سمجھتے تھے, ہم دوپٹے باندھتے تھے کیونکہ اس کو ہم دروازہ تصور کرتے تھے. اور پانی کا سسٹم تھا؟ جی, پانی کا سسٹم اچھا سسٹم تھا. بالکل صحیح تھا. سنا ہے کہ کیڑے مکوڑے بھی ہوتے ہیں, مکھیاں بھی ہوتی ہیں, چوہے بھی ہوتے ہیں, چھپکلیاں بھی ہوتی ہیں. تو دیکھیں جب جیل ہے, اوپن ہے, تو سب کچھ ہی ساتھ ساتھ ہے نا. یہ سب تھا اندر؟ مطلب چوہوں تک تو نہیں پہنچے, لیکن کیڑے مکوڑے تو پھر گرمیوں میں ہر جگہ نکل آتے ہیں. تو وہ انڈرسٹوڈ سی بات. چھپکلیاں بھی تھیں؟ جی, چھپکلیاں بھی ہوتی تھیں. کیسے رہ لیتے تھے؟ لڑکیاں تو بہت ڈرتی ہیں, خواتین تو بہت ڈرتی ہیں. پھر جہاں صنم جاوید اور عالیہ حمزہ جیسی, آپ جیسی نازک خواتین جنہوں نے اتنے ٹف ماحول نہیں دیکھے اپنے گھروں میں, تو شہزادیوں کی طرح رہا کرتے تھے. بس ایسے ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ایک زندگی کا ایک ٹائم تھا جو اللہ نے گزار دیا. سیکھنے کو بھی ملا, مطلب یہ بھی نظر آیا کہ وہاں لوگ کس طرح رہتے ہیں. میں نے تو زیادہ اس چیز پہ فوکس کیا کہ لوگ کس طرح رہتے ہیں وہاں پہ نا. اور کھانے پینے میں کیا تھا؟ کھانے پینے میں پہلے تو جیل کا کھانا جو ہے, مطلب جب تک گھر والوں کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تو تب تو جیل والا کھانا ہی ہم کھاتے رہے ہیں. صبح 6 بجے میں ناشتہ ملتا تھا, 1 چائے اور 1 روٹی تندور کی. وہ سب کے لیے, مطلب آپ کھانا چاہیں یا نہ کھانا چاہیں. پھر دوپہر کو بھی کھانا آتا ہے اور شام کو بھی کھانا آتا ہے. مطلب اس طرح. لیکن بعد میں ایسا ہو گیا تھا کہ جب ہماری گھر میں ملاقات شروع ہو گئی تھی تو ہمارے گھر سے بھی کھانا آ جاتا تھا. ہم لوگ وہ اپنا کھانا فریز کر لیتے تھے اور مل جل کے پھر گزارتے رہے. کھانا تو گھر سے آ ہی جاتا تھا, لیکن جیل میں کیا ملا کرتا تھا؟ جیل میں مطلب جیل مینیو, میں تو اسے شاہی کھانا کہتی تھی کہ ہمارا شاہی کھانا ہے. وہ ہمیں صبح ناشتے کے ٹائم ایک دن کالے چنے ملتے تھے اور ایک دن سفید چنے ملتے تھے, اور اس کے بعد ایک دن آلو کی بھجیا ملتی تھی. یہ 3 دن کا مینیو تھا. اس کے بعد رپیٹ ہوتا تھا. سنڈے کو حلوہ بھی ملتا تھا. یہ صرف ناشتے کا مینیو بتایا؟ یہ ناشتے کا بتایا. اور دوپہر میں یا رات میں؟ دوپہر میں مطلب آل کائنڈ آف دال ہم نے وہاں کھائی ہیں. جتنی بھی ساری, میں نے کبھی نام بھی نہیں سنے تھے, وہ ساری ہم وہاں کھاتے تھے. مطلب پتہ نہیں, کبھی ایک دن کہتے تھے یہ ماش کی دال ہے, کبھی کہتے تھے یہ مسور کی دال ہے, کبھی کہتے تھے یہ چنے کی دال ہے. اور ایک شوربہ بھی ہوتا تھا, چکن بھی ہمیں ملتا تھا کسی دن. اچھا. تو وہ الگ بات ہے کہ میں اس کی برائی نہیں کرنا چاہتی, اللہ کا رزق ہے,
لیکن افسوس یہ نہیں ضرور میں ہوتا ہے کمپیریزن کر رہی ہوں کیونکہ خان صاحب کو جو ملتا تھا وہ پورا مینیو مجھے یاد ہے. ان کو مٹن بھی جاتا تھا, ان کو چکن بھی جاتا تھا, انہیں فروٹس بھی جاتے تھے, انہیں دہی بھی جاتی تھی, انہیں سب کچھ ملتا تھا جیل مینیو کی طرف سے, جیل کی طرف سے. اخبار بھی ملتا تھا, کمرے میں ٹی وی بھی لگا ہوا تھا, سب تھا, اور چونا بھی ہوا تھا دیوار پہ. نہیں وہ پینٹ تو ہو جاتا تھا, ہمارا بھی 2 دفعہ پینٹ ہوا ہے ادھر. اچھا, ہمارا بھی ہوا ہے تو لیکن باتھ روم کا دروازہ نہیں لگا. تو وہ تو وہاں شاید کلچر ہی نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ کیوں باتھ روم میں جیل میں انسان نہیں رہتے؟ پارٹ آف پنشمنٹ ہے نا, آپ کو پتا ہو کہ ایسے ہے. نہیں وہ قیدی ہوتے ہیں. تو قیدی انسان نہیں ہوتے, ان کے ساتھ جانوروں کا سلوک کیا جائے کہ آپ کھلے میں جائیں باتھ روم. بس ایسے ہی ہے وہ. اب مطلب وہ پارٹ آف پنشمنٹ یہی ہے شاید نا, کہ ایسا ہی ہے. آپ نے بتایا آپ کے ساتھ اور بھی لوگ تھے, سنم جاوید تھیں, عالیہ حمزہ تھیں, ڈاکٹر یاسمین راشد بھی آپ ہی کے ساتھ تھیں؟ نہیں, ان کا سیل الگ ہے, مطلب وہ ایک ہی ہیں, ان کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے. لیڈر کا ایک ہی کمرہ تھا. لیڈر نہیں, لیڈر بھی آپ کہہ لیں, شاید لیڈر کی وجہ ہو سکتی ہے یا پیشنٹ کی وجہ بھی ہو سکتی ہے. وہ پیشنٹ بھی تو تھی نا, وہ کینسر پیشنٹ ہیں, ان کو رات کو انہیں ایمرجنسی ضرورت پڑتی ہے انجیکشن لگوانے کی, ان کو نیبولائز کرنے کے لیے, تو اس لیے وہ شاید کسی اور کے ساتھ مشکل ہو ان کو. سنا ہے کہ وہ جیل کی خواتین کا میڈیکل بھی کیا کرتی تھیں, ان کا خیال بھی رکھا کرتی تھیں. جی ایسا ہی ہے وہ. مطلب ہم یہ ویسے میں کہنا چاہوں گی کہ جو یہ والی انہوں نے پی ٹی آئی کی کلاس بھیجی وہاں پہ, اب تو ہم اس سے پی ٹی آئی کہیں گے نا, پی ٹی آئی کی قوم پوری بنا دی انہوں نے. جو یہ لوگ تھے انہوں نے واقعتاً وہاں جیل میں کام کیا. اچھا, اگر میں اپنی بات کروں تو میں حافظ قرآن ہوں نا, میں نے حفظ کیا ہوا ہے, تو میں نے وہاں 7 مہینے درس قرآن دیا ڈیلی بیس پہ خواتین کو. جیل کیا میں ساری خواتین اکٹھی بیٹھا کرتی تھیں پوری کی پوری؟ ہم تو ساتھ بیٹھے ہی کرتے تھے. میں عام قیدی عورتوں کی بات کر رہی ہوں, جو کہ مطلب ان پڑھ ہیں, جو جاہل ہیں, جن کو پتہ نہیں اچھائی اور برائی کا. تو میں ان کی بات کال آ گئی ہے, 1 منٹ میں بات کر لوں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. وہ مس آج ہمارے ساتھ تھیں سمیہ اسد, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی. انہوں نے جو خط لکھا وہ آپ تک پہنچا, آپ نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی, تو وہ بہت زیادہ خوش تھیں. تو میں نے کہا کہ ان کا پیغام میں آپ تک پہنچا دوں. تو بیٹھی ہوئی ہیں, بات کرواؤں آپ کی؟ یہ سر میڈم کے پاس جا رہا ہے. جی ہیلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم سمیہ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, ٹھیک ٹھاک. آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ کا بہت شکر ہے, اللہ کا بہت شکر ہے. آپ خوشی ہوئی کہ آپ باہر آ گئی؟ مجھے تو میرا تو آپ سے رابطے کا کوئی سسٹم تھا ہی نہیں. میں تھینک فل تھی آپ کی, آپ نے میرے لیے آواز اٹھائی تھی, تو میں آپ کو تھینک یو کرنا چاہتی تھی. لیکن میرے پاس کوئی سورس ہی نہیں تھا کہ میں آپ سے رابطہ کر سکتی. میرے پاس آپ کا نمبر نہیں تھا. مجھے کوئی بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس طرح آپ کا مطلب شکریہ ادا کیا جائے. مطلب جیل میں میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی کہ آپ نے میرے لیے آواز اٹھائی. نہیں, آپ کا ہمارا فرض تھا اور آپ کا حق تھا ہم پہ. آپ نے بڑے بہادری سے جیل کاٹی ہے. ہم سب کا شکریہ آپ کے لیے بڑا بڑا, کہ آپ نے جس طریقے سے بول لی ہے, جیل کاٹی ہے, اتنی تکلیف سہی ہے آپ نے, تو اس کے لیے پارٹی بڑی شکر گزار ہے آپ. جی شکریہ, جزاک اللہ. اصل میں لیکن مجھے یہی تھا, میں نے کہا کہ میں مطلب جب واپس آئی تھی مجھے لگتا تھا کہ آپ میرے سے کانٹیکٹ کریں گے, لیکن آپ نے میرے سے کانٹیکٹ نہیں کیا. میں اس سے بڑی افسردہ تھی. آج اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ سے بات کروا دی. ایک پاس ایک تو آپ کا نمبر بھی نہیں تھا, جی, اور دوسرا یہ آپ کو پتا ہے سارا دن تو کام میں لگا ہوتا ہوں. جی یس, یہ تو ہے. تو لیکن یہ کہ اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. خیال رکھیں بہت سارا. لیکن یہ ہے کہ میں مطلب یہ میرا اگین تھینک یو ویری مچ. آپ نے واقعی میرے لیے آواز اٹھائی تھی. یہ میرے لیے اعزاز بھی تھا اور مطلب میری ہمت بھی تھی. جب مجھے جیل میں پتہ چلا تو میں اتنی حیران تھی. میں نے کہا میرا لیٹر وہاں تک چلا گیا, مطلب یہ تو یہاں تک تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. بالکل بالکل, کیونکہ میں بہت کلوزلی واچ کر رہا تھا آپ لوگوں کی ساری چیزوں کو جیل کے اندر. ابھی بھی جو خواتین جیل میں ہیں میں ان کو بہت کلوزلی واچ کر رہا تھا, تو میرے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ میں آپ لوگوں کی ہر بات جو ہے وہ کروں. جی شکریہ, جزاک اللہ. تو ابھی آپ کیا کر رہی ہیں آج کل؟ کیا کر رہی ہیں آپ آج کل؟ میں کچھ بھی نہیں کر رہی, گھر ہوتی ہوں. گھر ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ کس طرح پکڑ لیا تھا انہوں نے آپ کو؟ کیا ہوا تھا؟ کس طرح یہ انہوں نے مجھے ایسے نہیں پکڑ لیا تھا. انہوں نے میرے پہ بڑی ایکسرسائز کی, بہت ایکسرسائز کی. میں موسٹ وانٹیڈ لسٹ میں تھی ان کے, کہ میں تو پریشان ہو گئی تھی کہ میرے سے بڑا ٹیررسٹ شاید کوئی نہیں ہے.
बहुत एफर्ट की उन्होंने मेरे पीछे, बड़े टाइम लगाया, कुछ मैं भी डरी हुई थी, मतलब मुझे लगता था कि शायद मैं अगर पकड़ी जाऊंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो हमने भी बचने की कोशिश तो की पुलिस से, लेकिन उन्होंने हमारे घर बहुत रेड्स की, ऑफिस में बड़ी रेड्स की, मेरे बच्चों के ऑफिस में रेड्स की, कोई आसान तो नहीं, वो तो 2 महीने का जो वो सफ़र था वो हॉरिबल था मेरे लिए। तो कितनी देर जेल रहना पड़ा? मुझे 7 महीने। 7 महीने। चले, इन्होंने डर उतार दिया हमसे जेल जी का, है? जी, चाके लाते चाके लाते। चले, तो मदद की जरूरत, कोई चीज, कोई ऐसी परेशानी मुझे बताओ। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने मेरे लिए मुझे पूछ लिया, मैं यही बहुत हूँ, मैं इसी में बड़ी एक्साइटेड हूँ, मैं इस पे बड़ी सुरदा थी कि आपने मुझसे राब्ता ही नहीं किया था। बस आपका एक तो नंबर, मैं बाहर हूँ, जी कोई तरीका आपसे राब्ता करने का जाहिर है मेरे पास तो, जी। लेकिन कोई हुक्म बस आना है। और दूसरा असल में ये था कि ये ख्वाहिश तो ज़रूर थी कि एटलीस्ट लीडरशिप राब्ता तो करे, ये ख्वाहिश तो ज़रूर थी कि इतना स्ट्रगल में हमने टाइम गुजारा, इतना मुश्किल में गुजारा, तो ये ख्वाहिश ज़रूर थी, वो अल्लाह ने आज पूरी कर दी। आप ये कीजिएगा कि आप इनको कहिएगा अपने घर का, आपके घर का एड्रेस और आपका नंबर ये मुझे भेज दें, जी तो मेरा लड़का आपसे राब्ते में रहेगा। इंशाल्लाह। और कि मेरे लायक हुक्म हो, वो लड़का मेरा वहाँ होता है, उसको आपने बताना है। जी जरूर और इंशाल्लाह। अच्छा वक्त आता है, पार्टी का इंतजार कीजिए, अभी बुरा इंशाल्लाह। वक्त है, अभी कोई सिचुएशन नहीं है, अच्छा वक्त आता है तो इंशाल्लाह आप हमारे जहन में भी रहेंगी और आप इंशाल्लाह हमारी याद में भी रहेंगी। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं सुमैया, आपको कोई तवक्को थी कि आपको इतनी 7 माह बाद रिलीज़ कर दिया जाएगा, जबकि बाकी की खवातीन तो जेल में ही हैं? नहीं, कुछ लोग रिलीज हो चुके थे पहले, लेकिन मेजर गिरफ्तार करते थे, फिर छोड़ देते थे, फिर हाँ पकड़ते जी थे, फिर छोड़ जी देते जी, थे। वो नहीं, पहले 3-4 महीने तो उन्होंने छोड़ा ही नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, लेकिन फिर गिरफ्तार करते थे, छोड़ते थे, अदालत हमें रिलीज़ करती थी, ये गिरफ्तार कर लेते थे, वो रिलीज़ करती थी, ये गिरफ्तार कर लेते थे, ये मामला चल रहा था। लेकिन इस दौरान में मेरी एक बेटी का रिश्ता टूट चुका था, मैं आपको बताया था शायद, रिश्ता भी टूट रिश्ता टूटा था। दूसरी बेटी के जो ससुराल वाले थे ना, वो भी अब तंग करना शुरू हो गए थे कि अभी हमें बताएं कि कब करनी है शादी, क्योंकि हमारी पहले बात यही चल रही थी ना कि शादी हम उनको करेंगे। भी मौका चाहिए था पीछे होने का शायद। नहीं, उन्होंने हमारे साथ बड़ा टाइम गुजारा, बड़ा अच्छे तरीके से, काफ़ी टाइम, लेकिन समझ ही नहीं आ रही थी ना कि कितना टाइम, किसी चीज़ का कोई एंड ही नहीं था। तो फिर मैंने एंड पे उन्हें कहा, मैंने कहा कि अपने घर वालों को मैंने कहा कि आप लोग ना शादी की डेट रख दें बेटी की ना, मैं नहीं भी आती तो कोई बात नहीं, मैक्सिमम क्या है, मतलब दुनिया में माएँ नहीं भी होती तो मैं इस दुनिया में तो मौजूद हूँ एटलीस्ट, कितनी तकलीफ तो से वो बात कोई है। मसला नहीं है। तो आप प्लीज़ आपने कहा कि मसलन आप ये तसव्वुर कर लें कि मैं मर गई हूँ उसके लिए। नहीं, मैंने कहा इस तरह भी होता है, लेकिन चलो मुझे तो एटलीस्ट ये खुशी तो होगी कि एक काम हो रहा है, मैं बाहर आके मिल सकती हूँ, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो बाहर आके मिल लूँगी, तो मेरी वजह से ना मज़ीद किसी ट्रबल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मैंने ना इनको कहा था कि अब शादी की डेट रख दें, लेकिन मैं कहूँगी कि लॉयर्स की बड़ी एफ़र्ट थी, बहुत एफ़र्ट थी कि उन लोगों ने, ये इंसाफ लॉयर्स थे सारे ना, मतलब हमारे पैसे नहीं लगे उसमें, आपके नहीं लगे होंगे, लेकिन सनम जावेद के वालिद से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि वकीलों की तनख्वाह वो खुद देते थे। हो सकता है, लेकिन हमारे पार्टी ने किया है, मतलब पार्टी ने भी किया है। हम लोग वैसे पुलिस जेल में इटसेल्फ बहुत पैसे लगते हैं, आपको वहाँ जो पाकिस्तान में महंगाई है ना, जेल में ट्रिपल गुना है। क्यों, आपने आपकी फैमिली ने किसी को पैसे लगाए, किसी को पैसे दिए? उसके बगैर तो आप मिल ही नहीं सकते ना, अगर आपको खाना भी अंदर जाना है तो आपको पहले पैसे ही देने पड़ते हैं, उसके बगैर तो नहीं हो सकता। वो सब कुछ, वो हमारा कल्चर ही ऐसा है, उसमें बहुत रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अगर अल्लाह ने कभी मौका दिया, हमारी पार्टी अगर इक़्तिदार में आएगी तो मुझे लगता है इन चीज़ों में काम भी होगा, क्योंकि जो आंखों से देख के आए हैं, जो कल्चर में है, इशू है वो है। लेकिन उसके बावजूद लॉयर्स के पैसे हमारे नहीं लगे थे, पर इनकी एफ़र्ट बहुत ज़्यादा थी कि मैं अपनी बेटी की शादी के बिल्कुल 3 दिन पहले रिलीज़ हो गई थी। अच्छा माशाल्लाह। फिर बेटी की शादी कर मैंने ली खुद आपने? अटेंड की, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी खवातीन के बारे में क्या ख्याल है आपका, उनको कब तक रिलीज अब करेंगे? तो सिर्फ 4 रह गई हैं ना, अब तो बाकी सब आ गए हैं, इवन तैयबा भी आ चुकी हैं, सिर्फ अब 4 रह गई हैं, आलिया, सनम, डॉक्टर साहिबा और आयशा भुट्टा, बस और नहीं। क्यों, ये क्या बहुत ही कोई सख्त किस्म की खवातीन थी? इन्होंने क्या कोर कमांडर हाउस में घुसकर आग लगाई थी? ऐसे ही है ना, आप उनके साथ रही हैं, तो इनका क्या कसूर है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। कोई भी नहीं कसूर, यही एक ही कसूर है सबका, खान साहब से मोहब्बत का,
और तो कोई कसूर नहीं। तो ये मोहब्बत आपने करनी है कि तर्क कर देनी है? नहीं, क्यों तर्क करनी है? जब अब तो इन्होंने हमारी घुट्टी में डाल दी ना ये मोहब्बत, अब तो नहीं तर्क करेंगे। तो वैसे तो वो एक लीडर है, ये एज ए लीडर हम हमेशा मोहब्बत की, लेकिन अब तो ये कंफर्म हो गया ना, अब तो किसी सूरत भी नहीं छोड़ा जा सकता। बहुत शुक्रिया आपका मिस सुमैया कि आपने वक्त दिया। और मैं यही कहूँगी, आपको शख्सियत परस्ती में कम और मुल्क परस्ती की तरफ अगर आप आ जाएंगी तो मैं ये समझती हूँ कि हमारा मुल्क तरक्की करे, शख्सियात तरक्की ना करे। हमारे मुल्क का यही एक अलमिया है कि यहाँ पर शख्सियात तरक्की करती हैं, इदारे कमज़ोर रह जाते हैं। अगर हम पाकिस्तान से मोहब्बत करेंगे तो फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। हमें पाकिस्तान से ही मोहब्बत करनी चाहिए, मतलब बेसिकली कह दें फिर दिल दिल पाकिस्तान, जान जान दिल दिल पाकिस्तान जी, जान जान पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।